अस्सलाम वालेकुम। फुल स्टॉप की नई एपिसोड में आपको कहते हैं खुशामदीद। आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है उनसे सिर्फ आप सीख सकते हैं इल्म, जो कि किताबों से भी आप सीखते हैं, लेकिन अब ये ऐसा इल्म हम तक डिलीवर करते हैं टीवी के मीडियम के थ्रू, जो कि हमारी ज़िंदगी में बड़ा अहम होता जा रहा है। हमें दीन की आगाही चाहिए होती है, हमें अपने मसाइल के लिए आगाही चाहिए होती है, हमें देखना पड़ता है हमारे रोल मॉडल किनको हमने बनाया हुआ है और कौन हमारे रोल मॉडल रहे हैं और हम उन्हें क्यों फॉलो नहीं कर पाते। ऐसी शख्सियत से मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ। 92 न्यूज़ का हिस्सा जब मैं बनी थी तो मेरी सबसे पहले एक शफकत भरी आवाज़ जो मुझे आई थी, उन्होंने मुझे कहा था तुम्हें यहाँ पे कोई मसला नहीं होगा, और वो कोई और नहीं है, वो है जस्टिस नज़ीर काजी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। वैसे इनके साथ मेरा ताल्लुक बाप और बेटी का भी है, बड़ा शफकत वाला ताल्लुक हमेशा से रहा है। बड़े ऐसे मामलात थे मेरी ज़िंदगी के जो मैं खुद वही शो कर लेते थे तो मैं आपके पास आ जाती थी, साहब आप बताएं मैं क्या करूँ। अच्छा, इतना कुछ आपने किया है, आप जज रहे हैं, आप वकालत के शोबे में रहे हैं, कॉलमिस्ट आप हैं, होस्ट आप हैं, लिखते आप हैं, किससे इंस्पायर हैं कि इतना कुछ कर रहे हैं? सबसे बड़ी बात तो इकरा मैं समझता हूँ और सारे लोगों को भी अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि अल्लाह रसूल के बाद इंसान की कामयाबी में सबसे बड़ा अमल है उसके माँ बाप का होता है। बिल्कुल। तो मैं ये समझता हूँ कि मुझे मेरे माँ बाप की बेपनाह दुआएँ हासिल थीं और इसलिए ज़िंदगी में मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ कि मैं नाकामी से आशनाई नहीं, मैं जिस शोबे में गया हूँ नाकामी नहीं मैंने देखी। मैंने इलेक्शन भी लड़े, सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शन लड़े, मेरे बेटों ने हाई कोर्ट के इलेक्शन लड़े, जिस शोबे में गए कामयाबी से हमकिनार हुए। मेरे एक दादा जो थे उनके भाई थे, उनका नाम था मियां मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह, बहुत बड़े बुजुर्ग थे। वो उनकी अपनी औलाद नहीं थी, तो मैं 6 बरस का था जब उनका इंतकाल हुआ। तो वो बचपन से मुझे गोद में खिलाते थे और वो सारी रात इबादत के साथ साथ मुझे खिलाते, और जो दुआएं देते थे वो मैं आपको बता नहीं सकता। जो उनको मैं और मेरी औलाद हम प्रैक्टिकल, उसामा, अनस, साद, तीनों हम प्रैक्टिकल देख रहे हैं कि वो दुआएं हमें लगती हैं हर वक्त। ये है। बल्कि आपकी वालदा का जिक्र तो बहुत ही प्यार से उसामा भी अक्सर करते हैं कि उनकी तो डायरेक्ट कुछ ऐसी शफकत है, वो कहते हैं मुझे ऐसा लगता है अब तक उनके ऊपर वो शफकत जो है वो बरकरार है, इसमें तो कोई शक नहीं है। आपकी जो शरीके हयात है, मैं वैसे पहले भी मिल भी चुकी हूँ, कैसा रहा ये सफ़र? पसंद की शादी थी आपकी या वालिदैन ने? नहीं, पसंद की तो मैं नहीं कह सकता। मैं अकेला माँ बाप का बेटा था, तो जहाँ उन्होंने कहा हमने शादी कर ली, और प्रायोरिटी उसमें ये थी कि ऐसी खातून हो जो मेरे माँ बाप की खिदमत करे। हालांकि मैं यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन का जो था वो लीडर था और उहदेदार था, तो आपको पता है यूनिवर्सिटी में कितने चांसेस वगैरह होते हैं। लेकिन माँ बाप ने जहाँ शादी कर दी, तो हमारी प्रायोरिटी ये थी दीन, कि खातून ऐसी हो जो 5 वक्त की नमाजी हो, पढ़ी लिखी हो। माशाल्लाह वो प्रोफेसर थी, आपको पता है। तो इस तरह बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजरी अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने मेरी माँ बाप की बहुत खिदमत की। अच्छा गाइस साहब, आपने जब ये प्रोग्राम शुरू किया तो आपको भी पता होगा उस टाइम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एक नाम ऐसा था, हम किसी का भी नाम लिए बगैर, वो बड़ा छाया हुआ था। उन्होंने एक बड़ा ही ऐसा रंग दिया उस शो को जो कई दफ़ा कई लोग, जिसमें 2 तबकात बढ़ गए, कईयों को पसंद आता था, कईयों को लगता था कि ये ढोंग हो रहा है, नहीं पसंद आ रहा था। आपने जो शुरू किया बहुत ही सादा अंदाज से किया, और इसमें कोई शक नहीं है कि रेटिंग्स आपके ही शो की सबसे पहले आना शुरू हुई और अब तक आती हैं। ऐसी आपको क्या लगता है, ऐसी कौन सी चीज़ थी जो आपको लगता है क्लिक की और लोग वाकई सुनना चाह रहे थे वो चीज़? इकरा देखिए, मैं हाई कोर्ट का जज रहा, उससे पहले मैं लॉ अफसर रहा, वकील रहा, मोटिवेशनल स्पीकर अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं यानी सुप्रीम कोर्ट का सीनियर नायब सदर भी रहा। फिर मैं दोबारा जजी से वापस आया तो वकालत में आ गया। तो मुझे ऐसे ख्याल आया कि इस मुआशरे ने और ज़िंदगी ने बहुत कुछ दिया है, और मेरे वालिद की दुआ शुरू से ये थी कि मेरा बेटा जो है ना वो दीन की खिदमत करे, और हमारा ख़ानदान जो है वो सूफिया का ख़ानदान, यानी 7 पुश्तों से हम हाफिज हैं। मैंने वो अपना एक तरह से दुनियावी नुकसान किया, यानी यहाँ मुझे जो मामूली से पैसे मिलते हैं, इससे कहीं ज़्यादा पैसे मैं एक केस में लेता था और ले सकता हूँ, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन मेरी प्रायोरिटी थी कि नहीं, यहाँ मैं दीन की खिदमत करूँ, तो मैं इसको इबादत समझ के कर रहा हूँ। मैंने कोई प्रोग्राम बेवजू आज तक नहीं किया। मैंने कोई प्रोग्राम वो नहीं किया जिस दिन मैंने तहज्जुद ना पढ़ी हो, और बगैर तहज्जुद के मैंने जाके प्रोग्राम किया। ये हमारे जितने स्कॉलर आते हैं वो भी आपको पता है इस बात को। तो मैं समझता हूँ कि इस प्रोग्राम में जो है रूहानी बरक़ात का जो है ना, उसका बहुत ज़्यादा अमल दखल है।
یہ اور محنت کی پھر، یعنی یہ آج تک نہیں ہوا کہ میرے اسکالر جو ہیں وہ جب پروگرام ہو رہا تو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں اس ٹاپک میں. اور یہ بھی آپ اس سے بھی ایگری کریں گے کہ اکثر وہ جو سیکٹیرین ایشو آ جاتا ہے وہ بھی نہیں ہے آپ کے شو میں, جو دیکھنے والے ہیں وہ بھی سب ہیں الحمدللہ. ہاں جی دیکھیں, اہل تشیع ہمیں اتنا ہی دیکھتے ہیں جتنا اہل سنت دیکھتے ہیں. بالکل بالکل. اہل حدیث اتنا ہی دیکھتے ہیں, دیوبندی حضرات اتنا ہی دیکھتے ہیں جتنا ہمیں دوسرے سنی بریلوی جن کو کہتے ہیں وہ دیکھتے ہیں. تو وہ اس لیے کہ اس میں ایک تو علمی باتیں ہوتی ہیں, ایک تعصب کی بات جو ہے یا یہ منافرت کی بات, چونکہ ہمارا پروگرام جو ہے وہ بیسیکلی ایک صوفیانہ پروگرام ہے. تو میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے جو مجھے ملتے ہیں اور بڑے ماڈرن اور دین بیزار, وہ کہتے ہیں آپ کا پروگرام ہم دیکھتے ہیں. اچھا سب سے خوشی یہ ہوتی ہے کہ جب مجھے ایسے لوگ ملتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نے تو کبھی سالوں میں نماز نہیں پڑھی تھی, اب ہماری تہجد قضا نہیں ہوتی. اچھا یہ بتائیے گا بھائی صاحب, آپ نے وکالت بھی کی, آپ جج بھی رہے, کوئی آپ کی زندگی کا ایسا کیس جو آپ کو یاد آتا ہو یا وہ فیصلہ جو آپ سمجھتے ہیں واقعی بڑا اہم تھا؟ اتنے اہم کیس کیے. سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ادھر لایا, مجھے نہیں پتا کہ میں کیسے وکیل بن گیا. میری خواہش تھی میں پروفیسر بنوں یونیورسٹی میں. اچھا. چونکہ مجھے کتابوں کا بے پناہ شوق ہے. میری لائبریری الحمدللہ جو ہے وہ پاکستان کی چند ایک بڑی لائبریریوں میں سے ہے, انڈیویجول لائبریری. میرے پاس 20 کے قریب تو صرف انسائکلوپیڈیا ہے, اور ایسے ایسے بھی ہیں جو 5 لاکھ 7 لاکھ میں نے خریدے ایک سب. اب تو وہ یہ آ گیا نا, یہ کیا اس کو آپ کہتے ہیں, چھوٹی سی وہ اس میں آ جاتا ہے. پہلے بڑی مہنگی کتابیں تھیں. تو کتابوں کا شوق اب بھی میرا یہ عالم ہے کہ ہمارے گھر میں سنبھالنی مشکل ہوئی ہیں اتنی کتابیں. تو بس وہ کتابوں کا شوق تھا تو میں بس پڑھتا رہتا ہوں. اب بھی میں تقریباً روزانہ 14 سے 15 گھنٹے مطالعہ کرتا ہوں. اچھا, تو یہ شوق آگے بھی منتقل ہوا ہے آپ کے بیٹوں میں بھی؟ اور آگے بیٹوں میں ہے, جو بیرسٹر سعد ہے وہ تو بہت پڑھتا ہے لیکن صرف لاء, باقی اس کا بھی ادھر زیادہ شوق نہیں ہے. اسامہ صاحب کا شوق ہے, وہ پڑھتے ہیں تصوف دین, لیکن اتنا نہیں جتنا میں تو ایڈکٹ ہوں. ایک بات ویسے میں یہاں پہ بھی شیئر کروں کہ اکثر میں نے بھی رمضان ٹرانسمیشنز کی ہیں, یہ کوئی 3 سال متواتر, تو مجھے سمجھ نہیں آتی تھی میں کس طرح افطار کی ٹرانسمیشن اپنی پریپیئر کروں. تو میں ان کی سحری کی ٹرانسمیشن دیکھ لیتی تھی, تو میرا روزے کی جو افطار ٹرانسمیشن ہے میری اس کی تیاری ہو جاتی تھی. اچھا بھائی صاحب, کن کن ہائی پروفائل کیسز میں آپ وکیل رہے ہیں؟ ناموس رسالت کے پاکستان میں اور ختم نبوت کے جتنے بڑے کیسز ہوئے وہ سارے میں نے کیے. اچھا. اللہ کی توفیق سے, اور سب کیس جیتے. ایک کیس بھی ایسا نہیں جو میں نے ہارا ہوں. نمبر 1. جب تک میں جج رہا تو بس ایک ہی واقعہ آپ کو, ویسے تو بہت فیصلے میں نے کیے. ایک فیصلہ ایسا تھا, میرے ساتھ جو جج تھے وہ اب بھی ہائی کورٹ کے جج ہیں, میرے ساتھ جونیئر جج بیٹھتے, ہم بیوی بیٹھتے. بڑے بھلے آدمی ہیں وہ, ان کا نام ہے انوار الحق پنو, بڑا قابل جج ہے وہ, مستقبل میں اور بڑا جج بنے گا انشاءاللہ تعالی. تو وہ اور میں تھے, تو ایک کیس میں کچھ ملزم تھے, ان کو میں چاہتا تھا کہ ایک نوجوان جو ہے وہ اسٹوڈنٹ ہے BA کا, اس کو سزائے موت نہ دی جائے. کیس اس طرح کا تھا. تو جج صاحب جو جونیئر تھے انہوں نے کہا نہیں اس کی بھی سزائے موت ہی بنتی ہے. نہیں, میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے. وہ جو ہم دونوں کو بڑا آپس میں پیار تھا, انڈرسٹینڈنگ تھی. میں نے کہا شاید آپ بہتر اس وقت سمجھ رہے ہو کوئی. میں نے کہا ٹھیک ہے, آپ اس کو فیصلے کو لکھائیں. میں نے ان کو فائل دے دی, میں اپنے ختم ہو گئی ہماری DB. جب میں عصر کی نماز پڑھ کے لیٹا تو ایک حادثے غیبی سے آواز آئی مجھے کہ کیا تم اس نوجوان کو پھانسی دو گے؟ تمہیں نہیں پتا کہ اس کی پھانسی نہیں بنتی. اور یہ اتنی زوردار آواز تھی کہ میں ایسے اٹھا, اور اٹھ کے اور میں نے جلدی سے وضو کیا, اور میں نے فون کیا ان جج صاحب کو, انٹرکام. میں نے کہا جج صاحب آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہنے میں بیٹھا ہوں. میں نے کہا آپ میرے پاس آ جائیں. وہ میرے پاس آ گئے تو میں نے کہا چائے وائے پی. میں نے کہا یار اس طرح میرے ساتھ ہوا ہے, میں اس نوجوان کو نہیں پھانسی دوں گا, یہ مجھے آواز آئی ہے قدرت کے رچ. انہوں نے کہا سر ٹھیک ہے پھر فیصلہ آپ ہی لکھوائیں. انہوں نے مجھے فائل بھیج دی, میں نے فیصلہ لکھا دیا. ملتان بینچ پہ ہم تھے. کچھ عرصے بعد ہم لاہور آ گئے. لاہور جب آئے تو ہماری DB ٹوٹ گئی, ان کی کسی اور جج کے ساتھ ڈیوٹی لگ گئی, DB میری کسی اور کے ساتھ لگ گئی. تو ایک دن پیغام آیا کہ جج صاحب آنا چاہ رہے ہیں. میں نے کہا دیسی بھائی. وہ آ گئے تو ان کے چہرے کا رنگ ذرا جیسے ہلکی سی گھبراہٹ ہوتی ہے. بڑا خوشطبع آدمی ہے, وہ خوبصورت 6 فٹ لمبا اور بڑی پرسنالٹی. مجھے مسکرا کے کہتے ہیں کہ سرکار تاری نیکی نے بچا لیتا
اچھا. اور یہ انہوں نے میرے بیٹوں کو بھی سنایا کئی مرتبہ. تو کہتے ہیں کہ اللہ نے بچا لی. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے جسٹس عبدالرحمان، جسٹس کارنیلیس، سپریم کورٹ کے بہت بڑے جج تھے وہاں، دونوں ہی چیف جسٹس ہمارے رہے پاکستان. کہتے ہیں ان کا میں نے فیصلہ پڑھا، ہو بہو اسی طرح کے واقعات، اسی طرح کا نوجوان، وہی ساری بات، اور انہوں نے اس کو پھانسی جو تھی اس کی ختم کی تھی. تو میں گھبرا گیا کہ اگر وہ اس وقت میں ضد کرتا آپ کے ساتھ تو وہ نوجوان جو تھا وہ پھانسی لگ گیا ہوتا، نوجوان تھا. تو اللہ تعالیٰ اس طرح رہنمائی کرتی. یہ ایک فیصلہ، اور فیصلے تو بے شمار ہی ہم نے کیے، لیکن یہ ایک جو ہے مجھے ہر وقت بھولتا نہیں ہے، کیونکہ اس میں آواز آپ کو اشارہ دیا گیا، جو بھی دیا گیا اسے کہیں. کیا بات ہے. اچھا یہ بتائیے گا بھائی صاحب، 92 نیوز کا میں بھی حصہ رہی، میاں حنیف صاحب کے ساتھ آپ کی بڑی دوستی ہے، یہ تو مجھے تب نہیں پتا تھا. کیسا رہا 92 نیوز کا سفر، اور اب تک بھی جاری ہے، اور آپ کہیں آپ نے کسی اینکر کی طرح سوچ بھی نہیں کیا؟ نہیں، مجھے بہت لوگوں نے آفر کیا، اور بلکہ ان کو بھی ایک معاملے کا علم ہے کہ ایک بڑا جو چینل تھا اس نے مجھے بلایا، اور انہوں نے کہا کہ اس سے تقریباً 3 گنا زیادہ 4 گنا زیادہ پیسے اور فیسلٹی ہے. میں نے انہیں کہا دیکھیں اصل میں یہ ہے کہ نہ تو میں یہ ملازمت کر رہا ہوں یا نوکری سمجھ کے، میں تو اپنے شوق کے لیے اور عبادت سمجھ کے کر رہا ہوں. بس اللہ کو یہ منظور تھا تو یہ اب تک چل رہا ہے، اور مجھے کچھ پتہ نہیں ہوتا. میں ہر پروگرام جو کرتا ہوں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آج آخری پروگرام ہوگا، شاید میں کر رہا ہوں، کیونکہ میرے ایک اصول ہے، میں اپنے اصولوں پہ کمپرومائز نہیں کرتا. کوئی کچھ ہو جائے، حکومتیں آ جائیں، کوئی چینل کے مالک ہوں، کوئی کہے کہ ادھر سے ادھر آپ ہو جائیں، تو میں نے ان کو بھی بڑا واضح کیا ہوا ہے کہ بال برابر. مثلا مجھے کوئی کہے کہ آپ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہ لگائے، میں نہیں کمپرومائز کروں. میں کہتا ہوں میری غیر مشروط محبت لا محروف وفاداری صرف اور صرف سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. اس سے کوئی کہے کہ جی بھائی صاحب مجھے کہا گیا بعض حلقوں کی طرف سے، میں نے کہا ہو نہیں سکتا. نہ میں اپنی ماں کے دودھ سے بے وفائی کروں گا، نہ اپنے آقا و مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے وفائی کروں گا. باقی میرے لیے زندگی میں یہ جو لوگوں کو شوق ہوتا ہے نا کہ مجھے شہرت مل جائے، ناموری مل جائے، مجھے اللہ نے میری نوجوانی میں اتنی شہرت دے دی تھی. آپ کو پتہ ہے کہ میں نے پی ٹی وی، آپ کو نئی بات پتہ چلے گی، میں پی ٹی وی کا کلاس 1 اینکر رہا. کیا بات. جس زمانے میں طارق عزیز صاحب کا طوطی بولتا تھا 4 ہی اینکر ہوتے تھے. طارق عزیز صاحب تھے، یہ نعیم بخاری صاحب تھے، محمد ادریس ہوتا تھا، اور میں ہوتا تھا. اور میں کرنٹ افیئرس کرتا رہا ہوں پی ٹی وی میں. پرانی بات 78 سے میں ریڈیو سے متعلق تھا، پھر میں 82 میں پی ٹی وی پہ آ گیا، پھر پی ٹی وی میں پروگرام کرتا رہا. پھر یہ میں نے 92 تک کیے، پھر میں نے ذرا چھوڑ دیا کیونکہ لوگوں نے مجھے کہا کہ آپ بطور ایک آرٹسٹ مشہور ہو جائیں گے تو آپ نے جج بننا ہے کل کو، تو آپ لا کی طرف توجہ دیں. تو پھر میں کبھی کبھی کسی ٹی وی پہ جاتا تھا، کوئی علمی پروگرام کرتا تھا. اچھا موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں غازی صاحب، تو یہ موٹیویشنل اسپیکر تو وہی ہوتے ہیں نا جو جس کی بات لوگ سنیں، مروب ہو جائیں اور سیکھ بھی لیں. ایسے بڑے ہی موٹیویشنل اسپیکرز ہیں جنہوں نے اپنے اپنے فاؤنڈیشنز کھڑے کر دیے ہیں اور بڑے بڑے محل کھڑے کر دیے ہیں پیسے لے لے کے. آپ نے کبھی سوچا کہ آپ کی اس طرح کی اسپیچز سے آپ بھی کچھ بنا لیں؟ بہت لوگوں نے مجھے کہا، میں اگر چاہوں اللہ کے فضل و کرم سے تو جتنی لوگ مجھ سے عقیدت رکھتے ہیں میں کروڑوں روپے اکٹھا کر سکتا ہوں. لیکن میں اگلے دن میں نے ایک صاحب کو انٹرویو دیا، وہ آئے ہوئے تھے. میں تو انٹرویو دیتا نہیں، آج پہلی دفعہ کسی چینل پہ آپ کے ساتھ انٹرویو دے رہا ہوں اپنے. وہ صحافی تھے، کوئی آئے ہوئے تھے میرے پاس. میں نے انہیں کہا مجھے بتاؤ کہ جس آدمی کا بیٹا اسامہ غازی جیسا ہو اس کو اور کوئی دولت کی ضرورت رہ جاتی ہے؟ یہ کتنی بڑی دولت ہے. میرے تینوں بیٹے گھر میں آتے ہیں تو میرے پاؤں کو بوسہ دیتے ہیں. میں سویا پڑا ہوتا ہوں، آدھی رات کو اسامہ صاحب آتے ہیں 12-1 بجے، تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ میرے پاؤں پہ کسی نے منہ رکھے. یہ پچھلے دنوں جب یہ چل رہی تھی کرونا تو میں نے بڑا ڈانٹا اس کو کہ آج کل تو لوگ 6 فٹ دور سے ہاتھ بھی نہیں ملاتے، تم کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں میں نے یہ کام کرنا. تو تینوں بیٹے ماں کے بھی پاؤں چومتے ہیں ہمارے بیچ. میں نے کئی دفعہ کہا کہ میں اب اس اسٹیج پہ ہوں کہ اس کو کسی سے کیا غرض جس دل بے نیاز کو شوق نہ ہو عروج کا، خوف نہ ہو زوال کا. اچھا غازی صاحب، ہماری سوسائٹی انحطاط کا شکار ہوتی جا رہی ہے، اس میں کوئی بہتری نظر نہیں آتی. ابھی بھی جو واقعہ ہوا موٹر وے والا اور اس کے بعد سی سی پی او صاحب کا بیان، پھر اس پہ بھی کئی سوال ہو گئے. آپ کو لگتا ہے آخر وجہ کیا ہے؟ ہماری معاشرتی اقدار ختم ہو چکی ہیں یا کھوتے جا رہے ہیں ہم؟ بیٹا اس میں سب سے زیادہ جو مجھے نظر آ رہا ہے نا کہ
شاید عبداللہ بن ابی اس دور میں آ جاتا ہے جو منافقوں کا سردار تھا، تو وہ ہمارے لوگوں کو کہتا کہ میں تو آپ کا مرید ہوں جناب، میں تو بچہ ہوں آپ کا۔ منافقت جو ہے وہ معاشرے میں اس حد تک صلاحیت کر چکی ہے، اور خاص طور پہ دینی طبقے جو بظاہر اپنے آپ کو دیندار کہتے ہیں، بظاہر بڑے نیک بنیں گے، حج کر رہے ہیں، عمرے کر رہے ہیں، فلان کر رہے ہیں، اندر ان کے اتنے گھنونے معاملات ہوتے ہیں کہ الیاذ باللہ۔ یہ جو عام معاشرے کا فرد ہے نا، وہ بہت بہتر ہے ان سے کردار کے اعتبار سے۔ ہمارا دینی زوال جو ہے یہ بڑی ریجن۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بیسٹ ماڈل فار ہیومینٹی میں نے تمہیں دے دیا ہے، یہ شاہکار ربوبیت میں نے تمہیں دیا۔ اب دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدترین دشمن جو ان کو جو ہے وہ شہید کرنا چاہتا ہے، وہ بھی کہتا ہے صادق و امین۔ کیریکٹر پہ انگلی نہیں اٹھائی۔ میں نے نیپا میں پڑھاتا تھا، تو میں نے کہا کہ یہ دیکھو آج جو یورپ کے لوگ اعتراض کر رہے ہیں، یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے دشمن نہیں جتنے ابو لہب اور ابو جہل تھے، لیکن یہ بتاؤ کبھی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیریکٹر کے بارے میں کبھی انگلی اٹھائی ہے؟ آنسر از نو۔ وہ جو کردار جو ہے نا وہ ہمارے ہاں زوال پذیر ہو گیا، اور ریلیجس لوگ مادیت پرست ہو گئے۔ اب آپ دیکھیں کہ میں نے ابھی آج کل میری ایک جنگ چل رہی ہے وہ ڈی جی اوقاف کے حوالے سے، بہت میڈیا پہ آپ نے دیکھا ہی ہوگا، یعنی جس طرح کی باتیں داتا صاحب نعوذ باللہ ہو رہی ہیں۔ آپ دیکھیں منسٹر لکھ رہا ہے کہ وہاں کے جو مولوی صاحب ہیں وہ جی ہر سال نئی شادی رچاتا ہے اور فلانا کرتا ہے، اور اس طرح کی باتیں، تو آدمی کانپ جاتا ہے۔ یہ لوگ جنہوں نے کوئی دینی اقدار کا تحفظ کرنا تھا، یہی تو اس کو مٹانے پہ تلے ہوئے ہیں۔ بالکل، اور جب انہوں نے اجازت اس مسجد میں دی تھی شوٹنگ کی، اجازت دینے والے سے کم جو وہاں شوٹ کر رہا تھا اس کو زیادہ سنی پڑی۔ حالانکہ اس کا اتنا قصور نہیں ہے، قصور تھا جنہوں نے اجازت دی، یہ جو لاکھوں روپیہ کما رہے ہیں، اور وہ میں نے تو بہت آواز اللہ کے فضل سے بلند کی پورے ملک میں، آپ کو پتہ ہے وہ جتنا ہوا، اور سوشل میڈیا پہ لوگوں نے جو مجھے تحسین دی ہے کہ آپ کھڑے ہو گئے اور اس بات پہ، تو یعنی انفارچونیٹ یہ ہے کہ اگر ہمارا دینی طبقہ یہ اپنا کردار صحیح طور پہ ادا کرے، تو وہ جو اقبال کہتے ہیں نا، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی قسطیں ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے سارا۔ اس میں پوٹینشیل ہے، ہمارے نوجوان میں بڑا پوٹینشیل ہے، لیکن ہمارے نوجوان کو جب وہ دیکھتا ہے کہ یہ جو بندہ مجھے کر رہا ہے یہ تو خود جھوٹا ہے، یہ تو خود پیسے کا لالچ کر رہا ہے، تو وہ پھر اس سے ایک مایوسی پھیلتی ہے۔ مجھے کبھی مایوسی نہیں ہوئی۔ تو ہماری نوجوان نسل کو آج کل خان صاحب اردو غازی دکھا رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے اس سے کوئی بہتری آئے گی؟ ترک جو ہیں وہ ان میں بڑی محبت ہے، اور آپ کو پتہ ہے پھر ترکوں نے دنیا فتح کی، ایک زمانہ حکومت خلافت تھی ساری جگہ، تو وہ ترکوں میں انقلاب آ رہا ہے اور ابھی اور آئے گا، اور ہمارے بھی یہ ڈرامہ دکھا رہے ہیں، اور ترکوں کے ساتھ ہمارے تعلقات، آپ دیکھیے پاکستان کا مستقبل جو ہے وہ ترکی سے وابستہ ہے۔ اچھا، ہاں آپ دیکھیں کہ یہ جو نئے بلاک بن رہے ہیں، دنیا ٹوٹ رہی ہے، لوگوں کو نہیں احساس ہو رہا۔ دیکھیں ہم دیکھ رہے ہیں سپر پاور، سپریم پاور کو نہیں ہم دیکھ رہے، یہی ہمارا جو ہے وہ زوال کے ایک تکلیف دہ دور ہمارا ہے۔ اس میں سے اگر ہم صبر سے استقامت سے گزر گئے، اور یہ جو نیا فتنہ شروع ہوا ہے نا مذہبی، یہ جو منافرت آج کل اور یہ جو لڑائی دوبارہ شروع ہونے لگی ہے، اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ میں تو انشاءاللہ میں نے تہیہ کیا ہے کہ میں جو ہے اس پہ کام کروں گا۔ اللہ کرے کہ آج کل تو ہمارے ٹی وی جو ہے اس کے پروگرام ہمارے جو ہیں وہ پرانے چلا رہے بند کیے انہوں نے اسی وجہ سے، تو وہ جب شروع ہوتے ہیں دوبارہ، اور اگر میں نے پروگرام کیا صبح نور دوبارہ، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ میں اس کے خلاف بھی جہاد کروں گا۔ تو ٹاپکس آپ اپنے شو کے خود سلیکٹ کرتے ہیں؟ نہیں، ٹاپک میں سجیسٹ کرتا ہوں، لیکن وہ میاں حنیف صاحب نے ایک ان کے پاس ہے ایک ٹیم ہے جو ٹاپک جو ہے وہ سلیکٹ کرتی ہے۔ پہلے تو میں خود ہی کیا کرتا تھا، اب 2 سال سے انہوں نے وہ خود اپنے پاس معاملہ رکھا ہوا ہے۔ صحیح، لیکن ٹاپک کی تیاری جو ہے وہ میں خود کرتا ہوں۔ غازی صاحب، اب چونکہ آپ نے ہر چیز دیکھی بھی، ایکسپیرینس بھی کی ہے، میڈیا کا جو بحران ہے اس کے اصل ذمہ دار کون ہے؟ لوگ جاب لیس بھی ہوئے ہیں، کئی چینلز پروجیکٹ بند ہو گئے ہیں، سیلریز نہیں ملتی ٹائملی، 92 پہ تو ویسے مل جاتی ہے، میں وہ ادارہ ظلم ہو رہا ہے، یہ ظلم ہو رہا ہے۔ کس کون ذمہ دار ہے؟ مالکان کا گٹھ جوڑ ہے طے کیا ہوا ہے، مالکان کا بھی آپس میں ایک طرح کا پول کیا ہوا ہے انفارچونیٹلی، اور دوسرا ہے کہ جو ہے نا ہمدردی یا انسانی ہمدردی یا خدمت کا جذبہ ختم ہو گیا،
دیکھیں جب آپ کسی کو بے روزگار کرتے ہیں نا، ایک کسی امپلائی کو، تو آپ ایک کو نہیں کر رہے، آپ اس سارے خاندان کو فاقے میں مار رہے ہیں. اور آپ نے اس کو لیا، پہلے آپ نے اس کو رکھا، اب جو 5-10 سال میڈیا میں ہے وہ بیچارہ اور کدھر جائے. اور اتنے لوگوں کے حالات ہوتے ہیں، یہ بددعائیں لگیں گی. یہ جتنے مال خان نے لوگوں کو نکالا ہے، آپ دیکھیں گے یہ اتنے اس میں عمراء ہیں، اتنا پیسہ ہے ان کے پاس، یہ دیں اپنے پاس سے تنخواہیں، کو کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ ایک مادی جو لالچ بندے کے ذہن میں آ جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک آپ کو سناتا ہوں. آپ نے ارشاد فرمایا کہ بندے کے پاس جتنی بھی دولت آ جائے نا، سمندر آ جائے، وہ کہے گا اور مجھے مل جائے، اور مجھے مل جائے. یہ جو حوث کا پیٹ ہے، ارشاد فرمایا اس کو قبر کی مٹی بھر سکتی ہے. مجھے بتائیں کون سے چینل کا مالک جو ہے وہ غریب ہے؟ بہت امیر. اتنی دولتیں جس کا حساب ہی کوئی یہ کاروبار تھوڑا ہے اس سے یہ کماتے ہیں، بہت پیسہ. لیکن وہ جو خدمت کا جذبہ اگر یہ ذہن میں آ جائے نا کہ ہم نے یہ جو امپلائی رکھے ہیں ان کی خدمت کر رہے ہیں، یہ بھی ہماری طرح انسان ہیں، ان کی بھی ضروریات ہیں، ان کی بھی خواہشات ہیں، ان کے بھی بچے ہیں، ان کے بھی گھر والے ہیں، ان کے بھی ماں باپ ہیں. تو پھر کبھی تو یہ سوچ نہیں آئے گی تو ون ہیز ٹو پے. ایک بات آپ کو یاد ہوگا، میں کہا کرتا تھا چینل پہ اور ہمیشہ کہتا ہوں، اس کو بھی پتہ ہے عمر کو، کہ راحت دو گے تو راحت ملے گی، خوشی دو گے تو خوشی ملے گی. یہ تو ہو نہیں سکتا کہ آپ کسی کا دیا بجھا دیں اور چولہا بجھا دیں اور آپ کا جلتا رہے. یہ نہیں، قدرت کا اپنا نظام ہے. اس تاریخ میں ہم نے نمرود دیکھے، فرعون دیکھے، حمان دیکھے، کہاں گئے، کیسر و کسرا گئے، کیسے دولتوں والے گئے. آپ کی سیاسی رائے سے لوگ کیوں ڈرتے ہیں اتنا؟ کوشش کرتے ہیں آپ سیاسی رائے نہ دیا او توبہ جی، وہ تو بند ہو جاتے ہیں. مجھے بہت زیادہ میوٹ بھی کیا جاتا ہے ان معاملات میں. لیکن مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس سے میں ڈرتا ہوں پڑھ کے. آپ نے فرمایا کہ جو آدمی دیکھے کوئی برائی ہو رہی ہے اور اس پہ آواز بلند نہ کرے تو وہ گونگا شیطان ہے. ایک دوسرا، پہلی قوم اس لیے تباہ ہو گئی کہ ان میں جب کوئی آدمی برائی کر رہا ہوتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتہ بھیجا کہ جا کے عذاب نازل کرو. فلاں بستی وہ جب آیا تو واپس چلا گیا فرشتہ، عذاب نہیں نازل کیا. اس نے کہا یا اللہ وہاں تو بڑے عبادت گزار چند لوگ میں نے دیکھے عبادت کریں. اللہ کی فرمایا پہلے ان کو سزا دو. یہ چپ کیوں تھے جب میری نافرمانی ہو رہی تھی؟ اب میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک بہت ظلم زیادتی یا کوئی دین کے خلاف بات ہو رہی ہے تو میں چپ کر جاؤں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں اپنا فریضہ سر انجام دیتا رہوں، کوئی میوٹ کر دے، کوئی نہ اس کو کاٹ دے، کچھ کر دے، مجھے اس سے پرواہ نہیں. میں نے اپنے رب کے حضور سرخرو ہونا ہے کہ میں نے بات کی. آپ نے بات کی. بھائی صاحب، عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ریاست مدینہ کا وہ لباس چاہتے ہیں. کئی دفعہ وہ کہہ بھی دیتے ہیں جو خطابت میں کہ دیکھیں ہم تو یہ کر رہے ہیں. کچھ واقعی سالڈ کنکریٹ کی ہے ریاست مدینہ؟ دیکھیے ایک تو ریاست مدینہ کہنا ہی بہت بڑا گناہ ہے. لوگوں کو نہیں پتا، میں 20 دفعہ کہہ چکا ہوں. ریاست مدینہ کائنات میں ایک ہی تھی اور وہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے ہیڈ آف دی اسٹیٹ تھے. اس کے بعد جو ریاست بنے گی وہ ریاست مدینہ کا پرتو تو ہو سکتا ہے کہ ہم اس طرح کی کوشش کریں. لیکن عمران خان کا بظاہر جو مجھے لگتا ہے، میں نے تو بڑی اس کے لیے دعائیں کی تھی. اچھا. اور اب میں اس پہ پچھتاتا بھی ہوں. میں نے بہت دعائیں کی، تہجد میں دعائیں کی، اجتماعی دعائیں کی، رات دن دعائیں کرتا تھا اور بد دعائیں دیتا تھا. مجھے لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے اتنی دعائیں دے دے کہ اس کو لائے تھے، اب آپ بھگتے ہیں. عمران مجھے اپنی ذات میں تو لگتا ہے کہ وہ چاہتا ہے اور کرپٹ نہیں ہے اپنی ذات میں، لیکن اس کے ارد گرد اتنے جو نامناسب بعض لوگ اور کرپٹ لوگ ہیں. یہی دیکھیں نا، یہ جو ڈی جی اوقاف ہے اس کے بارے میں صوبائی وزیر لکھ رہا ہے کہ یہ موسٹ کرپٹ آفیسر ہے اور یہ اتنے سالوں سے 20 سالوں سے بیٹھا ہوا ہے، اس کو کوئی بدل نہیں سکتا. جب اس کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں تو وہ آگے چپ. صاحب اسی میں ایڈ ان کر دوں، جو سی سی پی او صاحب کی رپورٹ تھی وہ بھی یہی تھی، ان کے اوپر بھی کرپٹ لکھا، بٹ انہوں نے بڑا کیٹیگوریکلی کہا وہ کہیں نہیں جا رہے. تو جو آدمی خود دعویٰ کرے کہ میں بہت دیانتدار ہوں لیکن وہ کرپٹ لوگوں کو پسند کرے، تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ المرو، یہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ پاک دہرا رہا ہوں حدیث کے، المرو ما من حبا، آدمی قیامت کے روز انہی کے ساتھ ہوگا جن سے محبت کرتا ہوگا. A man is known by the company he keeps. آپ غلط لوگوں کو ارد گرد رکھیں تو آپ بچ نہیں سکیں گے کل کو کہ جی میں تو بہت اچھا تھا جناب، یہ ساتھ والے تھے. ساتھ والے جب تمہیں پتہ چل گیا کہ کرپٹ ہے تو ایک لمحے کے اندر ان سے جان چھڑانی چاہیے. اب یہ بزدار صاحب کس کی دعا کا نتیجہ ہے؟ بزدار صاحب ہمیں میں کیا کہوں کہ بس قوموں میں جو قیامت کی ایک نشانی ہے یہ بھی ہے
کہ نااہل لوگوں کو جو ہے وہ بڑے بڑے جو ہے مناسب وہ دیے جائیں. یہ قیامت کے نشانیوں میں سے ایک ہے. تو بزدار بیچارہ ایک سادہ آدمی ہے, بالکل بھولا بھالا, اس کو کوئی چھوٹی موٹی وزارت دے دیتے, کسی جگہ کو بنا دیتے تو وہ ٹھیک تھا. یہ اتنا بڑا صوبہ اور اس طرح کرنا جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس آدمی کے ساتھ بھی ظلم ہے بیچارے کی. اب چونکہ آپ کا تعلق بھی لاس ہے, یہ میاں صاحب کو جو اتنا ریلیف ملا اور اب بلا بھی رہے ہیں انہیں, آپ کو لگتا ہے کہ مل جائے گا؟ ویسے تو تاریخ میں پہلی دفعہ ہی ہوا کہ کوئی ایسا مجرم جیل سے نکل کے چلا گیا. نہیں, پاکستان وہ ملک ہے جہاں پہ کبھی کسی بڑے کو سزا نہیں ہوگی اور کوئی چھوٹا بچ نہیں سکے گا. بس یہ میں آپ کو بنیادی بات بتا دوں. یہ وقتی طور پہ آپ سب دیکھ رہے ہیں, یہ ڈرامہ چل رہا ہے, اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. وہ واپس آئیں گے, وہ دوبارہ حکومت میں آئیں گے. یہ جو معصوم بچیوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے, ریپ وکٹمز جو ہیں, اور اس کے بعد سجیسٹ لوگ بستے سے کہہ رہے ہیں آپ انہیں سر عام پھانسی دیں, یہ, اور پھر خان صاحب آئے, انہوں نے کہا کہ نہیں یہ نہیں ہونا چاہیے, ایک نیا قانون اس کے لیے ہونا چاہیے. بہتر کون سا راستہ ہے, اور آپ سمجھتے ہیں واقعی سر عام پھانسی دیں گے, عبرت کا نشان بنائیں گے تو عقل آئے گی؟ دیکھیے, اسلامی سزائیں سعودی عرب میں کوئی اسلامی نظام نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, وہ تھوڑا بہت سزاؤں کی حد تک ہے نا, باقی تو کوئی اسلام وہاں نظر نہیں آتا. جب تک آپ اللہ کے بنائے ہوئے قانونوں پہ عمل نہ کریں گے, وہ ہے ایٹرنل قانون, انسانی قانون ہے. میں قانون بناتا ہوں, میں کہتا ہوں اقرا کو میں نے بچانا ہے, اقرا کہتی ہے راجی صاحب کو بچانا ہے, فلانا قانون بنا. یہ ہمارے ناقص قانون ہے, ان کو پھانسی دیں. یہ جو چکر بازیاں ہیں جی, یورپ کہتا ہے جی پھانسی نہیں دینی چاہیے فلاں. مجھے بتاؤ آپ نے یہ جن بچوں کی ماں کے ساتھ یہ ان کے سامنے ہوا ہے, یہ ساری عمر اس ٹراما سے نکل سکے؟ بالکل. وہ جو 5-5 سال وہ نارمل رہیں گے. جن 5 سال کے بچوں کے 6 سال کی بچیوں کی جن کو مار دیا وہ تو الگ ہے, ان کو جن کو مار دیا ان کے ماں باپ نارمل زندگی بسر کر سکیں گے؟ آنسر از نو. جن بچوں کے ساتھ کچھ ہوا ہے زیادتی اور وہ زندہ ہے, یہ بڑھاپے تک اس ٹراما کو بھول سکیں گے, اس سے باہر آ سکیں گے؟ یہ لوگ نہیں سمجھ رہے ہمارے. ہم آدھا تیتر آدھا بٹیر ہیں, یا تو ہم مسلمان بنیں اور اسلام کے اصولوں کے مطابق کریں, یا پھر ہم ٹوٹل ویسٹرن ہو جائیں. یہ جو بیچ میں ڈب کھڑپے پنجابی میں اس کو کہتے ہیں, یہ کام ٹھیک نہیں. اور یہ جو ظلم ہو رہا ہے اس کی نقصان کیا ہے جو میں پیٹتا ہوں لوگوں سے. میں نے آج سے 6 ماہ پہلے لوگوں کو وارن کیا تھا کہ زلزلے آئیں گے, اور جو ہے صبح کی جب اذان ہوتی ہے تو کتے روتے ہیں, آپ بھی آپ دیکھ لیں. اور یہ بہت بڑی انڈیکیشن ہوتی ہے جب مصائب آنے والے ہوتے ہیں تو جانوروں کو نظر آتی ہے چیز. آپ دیکھیں کہ اگر کوئی حکومت نام کی چیز ہوتی تو وہ کہتے ہیں ایک سرکاری افسر اور بدماش بھیج رہا ہے مسجد میں کلاشنکوف دے کے اور جمعہ بند کرا رہا ہے, اس کو پکڑ کے پھانسی لگا دیتے اس کو. یہ اتنا بڑا کرائم ہے ایک سرکاری افسر کا, لیکن وہ جتنا بھتہ نیچے سے لیتا ہے اوپر دیتا ہے. یہ صوبائی وزیر خود کہے کہ میرا متحد جو ہے یہ کرپٹ ترین آدمی ہے, اور اس تک کوئی ہاتھ نہیں پہنچ رہا. نہ اس ملک میں کوئی حکومت ہے. ہمارے ملک میں اگر تو سیاسی اختلاف ہے پھر تو بڑے کو بھی پکڑ لیں, اگر نہیں ہے یہاں کوئی, یہاں کی جیل جو ہے, میں اب نام نہیں لیتا لوگوں کا, آپ کو پتہ ہے وی آئی پی جیل ہوتی ہے, کون سی دنیا کی چیز ہے جو ان کو وہاں سب کچھ ہوتا ہے. تو یہ سارا ڈرامہ پلے ہوتا ہے, یہاں پہ حقیقت کچھ نہیں ہے. بڑے آدمی کو پاکستان میں, پیسے والے کو, اقتدار والے کو نہیں کچھ ہو سکتا, کوئی سزا نہیں ہو سکتی. آپ کے کپڑوں کی سلیکشن کون کرتا ہے؟ ہر رنگ بھی ماشاءاللہ آپ پہنتے ہیں, خود کرتے ہیں, خود شاپنگ کرتے ہیں؟ مجھے میرے کپڑے جو ہیں, میرے ٹیچر بند بہت لوگ ہیں, آپ کو پتا ہے. میری کوئی جو بیٹیاں بنی ہوئی ہیں وہ تقریباً 300-350 ہیں. اچھا. تو کوئی میری بہنیں بنی ہوئی ہیں تو مجھے وہ بھی کپڑے بیچتی ہیں. میری بہویں جو ہیں, میری بیٹیاں, میں نے کبھی بہویں نہیں کہا, یہ بھی جاتی کپڑے لے. میں نے آج تک کبھی کوئی کپڑا نہیں خریدا. اچھا. اچھا بھائی صاحب, 17-18 گھنٹے تو آپ پڑھتے رہتے ہیں, ریڈنگ آپ کا شوق ہے. اس کے علاوہ کرنٹ افیئرس کے شوز دیکھتے ہیں رات کو جو 8 بجے ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے اور 10 بجے تک چلتا ہے؟ بہت. اسامہ صاحب کا دیکھتا ہوں, وہ بھی تھوڑا بہت. آپ کا جو ہوتا تھا وہ دیکھ, جن سے میرا تعلق ہے وہ میرے ہاتھ میں ہوتا ہے تو ان کو تو میں دیکھ لیتا ہوں. باقی سچی بات ہے میں نہیں لوگوں کو زیادہ دیکھتا کیونکہ میرا ٹائم اتنا ہوتا ہے. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ میں پڑھ رہا ہوتا ہوں لائبریری, تو میرے پوتے پوتیاں آ جاتے ہیں, تو ان کے لیے میں نے چاکلیٹ رکھی ہے, ٹافی رکھی ہے, بسکٹ رکھے ہیں, وہ بیچ میں آ جاتے ہیں. پھر ان کے جھگڑوں کے فیصلے, یہ فلانی چیز میری نہیں دے رہا, یہ مجھے ایسے نہیں کر رہا, جمپنگ پیڈ پہ یہ ہمیں تنگ کر رہا ہے, وہ فیصلے وہ پھر آپ کراتے ہیں, وہ بڑا اس کے جج آپ بنے ہوتے ہیں. اچھا
वो मेरे लिए एक जो लम्हा है ना, मैं आपको बता नहीं सकता, मेरी राहत और वो कहते हैं असल से ज्यादा प्यारा होता है। खुशी मुझे, मतलब इतनी खुशी होती है मुझे, इसलिए ये जो मटीरियलिज्म है ना, ये मुझे नहीं मुतासर करता, ये दौलत, ये पैसा बहुत ज़्यादा हो। मैंने एकदम ये नवाज शरीफ ने मुझे बुलाया चाय पे, IT, तो कहते होंगे आए पार्टी ज्वाइन कर ले, तो बैठे हुए थे हम, तो मेरे साथ शरीफ मरहूम थे, चौधरी शरीफ जो डायरेक्टर थे FIA के, वो मेरे साथ थे, उनका बेटा अब शाहबाज जो MNA है नून लीग का, वो थे। तो बड़ी पुरतकल्लफ चाय थी, खैर नमाज मगरब की पढ़ी, मैंने जमात कराई, उन्होंने मेरे पीछे पढ़ी, नमाज के बाद फिर हम वो खाने बैठे। तो मैंने भी थोड़ी सी फिश ली, सर्दियाँ थी, थोड़ा सा गाजर का हलवा लिया और एक आध कोई और चीज़ ली होगी, उसके बाद मैंने वो कॉफ़ी पी। उन्होंने भी उतनी तकरीबन चीज़ें ली। तो मैंने हैरत से कहा, मियाँ नवाज शरीफ साहब बस आप इतने ही खाते हैं जितना मैं खाता हूँ? तो कह लिया हाँ जी, और कितना मैं जाए सब खाता हूँ। मैं कहा मेरा खाता आप कम से कम कोई 10 किलो गोश्त तो खाते होंगे, और आप जो है वो साथ इतनी मछली खाते हो। कहते नहीं जी, खुदा खौफ करे, कैसे इतना मैं कैसे मशहूर इतना है। तो मैंने कहा इसके लिए आपने इतना जंजाल डाला हुआ है। आज के स्पेशल इंटरव्यू से हम इजाज़त चाहते हैं। वो ऐसी शख्सियत है गाजी साहब कि आप जितनी भी बातें करते जाएं टाइम का पता ही नहीं चलता, लेकिन हमें यहाँ पे फुल स्टॉप करना पड़ेगा इस प्रोग्राम को। तो दोबारा हम मिलेंगे अगले हफ्ते और फिर देखेंगे कि हमारे साथ कौन सी शख्सियत मौजूद है। अल्लाह हाफ़िज़।